बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा बलोच यकजहती कौंसिल की जो रहनुमा हैं डॉक्टर माहिर बलोच, जिन्हें आज सुबह सहरी के वक्त गिरफ़्तार किया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन था और मामलात ज़िंदगी मुतासिर थे। लोगों ने जो है वो पूरे बलूचिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज भी किया, ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, लोगों का सख्त रद्दमल भी सामने आया। अब माहिर बलोच की गिरफ़्तारी का सिलसिला कुछ इस तरह से था कि आज सहरी में सुबह जहां वो उनके अपने कारकुनान के हमरा एहतजाजी मुजाहरे पर बैठी थी, तो वहाँ फोर्सेस की जानिब से उन एहतजाजी कैंप पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 जो थे उनके अहम कारकुनान मौके पर ही शहीद हो गए, जिसमें एक 11 साला नेमुतला बलोच बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा 7 कारकुनान शदीद ज़ख्मी हैं और उनको जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल में है। इस वक्त उनको सिविल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और माहिर बलोच साहिबा को उस वक्त गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है। डॉक्टर माहिर बलोच का ये जो एहतजाज था, जो आज सुबह सहरी तक ये एहतजाज जारी था, तो उसमें 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि सिविल अस्पताल कोयटा में 23 दहशतगर्दों की डेड बॉडियों को लाया गया है। इस ऐलान के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में तमाम वो लोग जिनके लोग मिसिंग हैं वो लोग पहुँचे थे और उन लोगों ने एहतजाज किया था कि ये जो 23 डेड बॉडियाँ हैं, इन डेड बॉडियों को दिखाया जाए और हमें बताया जाए कि ये किन लोगों की लाशें हैं। लेकिन उसमें से 10 डेड बॉडियाँ हुकूमत जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान ने तदफीन कर दी थी। उनकी बकाया 10 डेड बॉडियाँ बची हुई थी। उनके लिए भी उनका लोगों का ये एहतजाज था कि हमारे लोग मिसिंग हैं, हमें दिखाया जाए, उनकी डेड बॉडियों को दिखाया जाए कि ये किन लोगों की डेड बॉडियाँ हैं। इस पर माहिर बलोच का भी एहतजाज था। उनकी कमेटी ने मुकम्मल तौर पर एहतजाज किया और वो उन लवाहिकीन के साथ खड़ी थी जिनके जो लोग ये एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर धरना भी, जब हुकूमत की जानिब से उन डेड बॉडियों को नहीं दिखाया गया और उनके लवाहिकीन को नहीं बताया गया कि किन लोगों की डेड बॉडी हैं, तो फिर उनका एहतजाज था और धरना जो था वो उनकी क़यादत में धरना जारी था, जिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग शहीद हुए हैं, 7 लोग ज़ख्मी हैं। तो डॉक्टर माहिर बलोच की गिरफ़्तारी पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सख्त एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि डॉक्टर माहिर बलोच जो हैं वो इंसानी हुकूक़ की एक्टिविस्ट हैं और उनकी गिरफ़्तारी से हुकूमत, रियासती इदारों, रियासत, हुकूमत के और बलोचों के दरमियान दूरियां पैदा होंगी। लिहाजा एक पहले तो डॉक्टर माहिर बलोच की गिरफ़्तारी जो है उनको फिलफोर गिरफ़्तार रहनुमा को, डॉक्टर माहिर बलोच को फिलफोर रिहा किया जाए और इनको गिरफ़्तार करने और जिन लोगों ने डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ़्तार किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो बलोच कौम परस्तों या बलोच लीडरों या बलोच कौम और रियासत के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले लोग हैं। इनको फिलफोर गिरफ़्तार करके इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो बलोचों के दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये मुतालबा था कि पहले तो डॉक्टर माहिर बलोच को फिलफोर रिहा किया जाए और उनकी रिहाई के फौरी बाद उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ़्तार करके बलोचों और रियासती इदारों के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की है। मैं जिक्र करूँगा पंजाब के मुकाम पर दरिया सिंध पर जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान जनाब अरसलान शेख ने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया है कि न सिर्फ 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं बल्कि माजी के हवाले से जो ग्रेटर बदनाम ज़माना ग्रेटर थल कैनाल थी उसकी भी तामीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अरसलान शेख साहब का कहना था, उन्होंने तमाम ये फिगर दी थी गुज़श्ता रोज़ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनका कहना था कि ग्रेटर थल कैनाल के लिए तो पंजाब हुकूमत ने 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और 210 अरब रुपए जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं दरिया सिंध पर उसके लिए मुख्तस किए हैं। तो बैरिस्टर अरसलान शेख का ये कहना था कि
جو گریٹر تھل کینال بنائی جا رہی ہے اس کو تو ایکنیک نے بھی اپروول کر دیا ہے، جبکہ 210 ارب روپے کی تعمیر ہونے والی جو 6 کینالز ہیں اس کو ابھی تک اپروول نہیں کیا گیا ہے۔ اب ماضی کے حوالے سے میں کئی مرتبہ ناظرین آپ کو بتا چکا ہوں کہ گریٹر تھل کینال جو ہے یہ منصوبہ 40 سال پرانا منصوبہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں بھی اس منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں کئی مرتبہ پنجاب حکومت نے کوشش کی تھی، اور اس پر وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے، چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے MRD کے پلیٹ فارم سے اس گریٹر تھل کینال کی مخالفت کی تھی، اور لاکھوں لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت بھی کی تھی، اور یہ کئی سال تک اس گریٹر تھل کینال کے خلاف تحریک کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے اس وقت یہ گریٹر تھل کینال پنجاب حکومت تعمیر نہیں کر سکی تھی۔ لیکن ان دنوں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، ان کا صدر پاکستان ان کا اپنا ہے، سینٹ کے چیئرمین ان کے اپنے ہیں، 3 صوبوں میں ان کے اپنے گورنر ہیں، وفاق میں وہ حکومت میں شامل ہیں، تو سندھ کا پانی روکنے کے لیے ایک تو گریٹر تھل کینال جو ماضی کا کبھی حصہ تھی، ماضی میں بنایا جا رہا تھا، اس کو روکا گیا تھا، وہ دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے، جس کا انکشاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان بیرسٹر ارسلان نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے، جس پر 20 ارب روپے پنجاب حکومت نے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 210 ارب روپے کی لاگت سے جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں، جس پر کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے دستخط کیے ہیں سمری پر، اور پھر مراد علی شاہ صاحب کے بھی ان تمام کاغذات پر، ان NOC پر دستخط موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے انحراف کرتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کی NOC جاری نہیں کی ہے، اور نہ ہی مراد علی شاہ کے دستخط ہیں، جبکہ وابڈا کی جو چیئرمین ہیں، جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جب کاغذات مکمل کیے جا رہے تھے تو از خود میں ایوان صدر میں موجود تھا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اس تمام فائلوں پر دستخط کیے تھے، NOC جاری کی تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں تو گریٹر تھل کینال کو بھی بننے سے روکا تھا اور جدوجہد کی تھی اس کے خلاف محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، لیکن آج کے دور میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، 50% حکومت ان کی اپنی ہے، تو سندھ کا پانی بیچنے کے لیے، سندھ کو خوش کرنے کے لیے، سندھ میں بدحالی لانے کے لیے، اور سندھ کے زمینداروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی نگرانی میں ایک تو گریٹر تھل کینال بنائی جا رہی ہے، اور دوسرا 210 ارب روپے سے 6 کینال بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بھی تھل کینال تو خیر بیرسٹر خود ارسلان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن 6 کینالز کے متعلق وہ کہتے چلے آئے کہ کہیں نہیں بنائی جا رہی ہے، جبکہ GS سندھ کے زین شاہ نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے جہاں یہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ سندھ ٹی وی کے رپورٹر نے بھی تمام وہ فوٹیجز دکھائی ہیں جہاں یہ 6 کینالز اور گریٹر تھل کینال بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے پورا سندھ بھی سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، لیکن آج کی اطلاع کے مطابق آج جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ حکومت اور وفاق سے مستعفی ہونے پر کا سوچ رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت سے مستعفی ہوگی، مانا قومی اسمبلی سے ریزائن کیا جائے گا، لیکن ابھی تک صدر مملکت نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ احتجاجاً مستعفی ہو سکتے ہیں۔ سندھ حکومت کی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وفاق سے وہ قومی اسمبلی میں مستعفی ہونے کی، اپنے اراکین اسمبلی کو مستعفی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن صدر مملکت جو ہے خود مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک یہ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب حکومت سے نکلنے کا سوچ رہی ہے، اس لیے کہ گریٹر تھل کینال اور جو 6 کینال بنائی جا رہی ہیں قانونی طور پر صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں باقاعدہ لکھ کر دے دیا ہے، اور پیپر اس کے مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب کسی بھی صورت میں ان کینالز کو بھی نہیں روکا جا سکے گا، اور گریٹر تھل کینال کو بھی نہیں روکا جا سکے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے مستعفی ہونے کا سوچ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چند دنوں میں اس حوالے سے کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال سندھ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ لوگ شہری میں بھی نکل رہے ہیں، لوگ شادیوں میں، غمیوں میں بھی اس کینالز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور جو گلوکار ہیں، سندھ کے جو گلوکار ہیں، وہ بھی اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، گلوکاری کر کے
گلوکاری کے ذریعے، اپنی شاعرانہ گلوکاری کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اگر گریٹر تھل کینال تعمیر کر دی گئی اور جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں اگر ان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سندھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز اپنی فکری نشست میں ملک سے باہر موجود ان اینکر پرسنز اور یوٹیوبرز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو ملک سے باہر بیٹھ کر اینکرز یا یوٹیوبرز ہیں جو لوگوں کو حقائق بتانے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی حد تک واقعی زیادتیاں کی گئی ہیں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف بھی زیادتیاں کی گئی ہیں، لیکن گزشتہ 77 سالوں میں ایک تو مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد 1992 کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو آپریشن کیے گئے، جس قسم کے آپریشن کیے گئے ہیں، 1992 کا جاری آپریشن بھی آج تک ختم نہیں ہو سکا، تو ان کی زیادتیوں کے متعلق ان اینکرز کو، ان یوٹیوبرز کو یہ زیادتیاں کبھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کی جو شہادتوں کی لسٹ ہے وہ 25,000 پر مشتمل ہے۔ ہزاروں کارکنان آج بھی جیلوں میں بند ہیں اور سینکڑوں کئی جو کارکنان ہیں سینکڑوں کی تعداد میں وہ آج تک بھی لاپتہ ہیں۔ یہ اینکرز اور یوٹیوبرز نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں حقائق سے۔ ان کو چاہیے کہ یہ تمام حقائق پر مبنی اپنی رپورٹس دیں، اپنے ویگلاگ میں حقائق بتائیں کہ کن کن لوگوں کے ساتھ کس حد تک زیادتیاں کی گئی ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی شہادتیں ہوں، کارکنان کو شہید کیا جائے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے 25,000 شہادتوں کی ایک بہت طویل فہرست ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے اپنے کارکنان کو شہید نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بہنوئی کو شہید کیا گیا، میرے بھتیجے کو شہید کیا گیا اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا، اگرچہ ان تینوں کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں تھا، کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، لیکن ان تینوں کا جو شہید کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ ان کا مجھ سے رشتہ تھا، میرے بھائی تھے، میرے بھتیجے تھے، میرے بہنوئی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا لیڈر بتائیں جس کے رشتہ داروں کا قتل کیا گیا ہو یا ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا ہو۔ تو ابھی تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ شہداؤں کی فہرست بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی ہے اور سب سے زیادہ مسنگ پرسنز بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان ہیں، اور آج سب سے زیادہ جیلوں میں قید و بند کی جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کا تعلق بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ آخر میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ڈاکٹر عمران فاروق جو متحدہ قومی موومنٹ کے سابق چیئرمین تھے، مرحوم کی اہلیہ شمائلہ کی بیماری پر پوری قوم سے اپیل کی ہے، پورے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان